आसमान के सितारों, दरख्तों के पत्तों, बारिश के कतरों, बल्कि कायनात की एक एक चीज़ से बढ़कर दुरूद व सलाम हो हम सब के प्यारे आका व मौला इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया हबीब किबरिया मासूम आमिना अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पाकीज़ा आल पर, आपके सहाबा पर और क़यामत तक आपसे प्यार करने वालों पर अल्लाह जल्ला वाला की करोड़ों रहमतों का नुज़ुल होता रहे। हज़रात गिरामी, जमादुल उखरा महीना शुरू हो चुका है और ये वो महीना है जिसमें राज़दार मुस्तफ़ा, हुस्न वफ़ा, साहिब सिद्क़ वफ़ा, यारे गारे मुस्तफ़ा, कुश्ते इश्क़ मुस्तफ़ा और नायबे मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम अस्हाब रसूल, सिद्क़ वफ़ा के पैकर और फरासत और बसीरत का आला तरीन नमूना, बुलंद ज़र्फ़ आली वक़ार, जाहिद व आबिद, मुजाहिद व गाजी, रोशन ज़मीर, साफ दिल, गरीबों की मददगार, हिजरत में रफ़ीक और गार में साथी, बचपन में भी साथी, जवानी में भी साथ और बुढ़ापे में भी साथ और कब्र में भी साथ, कल क़यामत वाले दिन उठेंगे भी हुजूर के साथ और जन्नत में रहेंगे भी हुजूर के साथ। ये हैं जनाब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐसे सच्चे जिनकी गवाही के लिए मेरे रब को कुरान पाक पे गवाही देनी पड़ी, जिनके सच्चे होने पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में गवाही दी, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। फरमाया कि एक वो ज़ात जो सच्चाई लेकर आई, एक वो ज़ात जो सच्चाई लेकर आई और एक वो ज़ात जिसने उसकी तस्दीक की। जो सच्चाई लेकर आई वो मेरे और आपके आका मौला हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और जिसने उस हक को पहचाना, उसकी तस्दीक की, उस ज़ात का नाम हज़रत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। नाम अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफ़ा, उस्मान बिन आमिर बिन उमर और माँ का नाम सलमा बिनते सफ़र। कुनियत उम्मुल खैर थी, कुनियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अबू बकर थी। अलक़ाब जो आपको अता हुए वो सिद्दीक़ और अतीक़ के थे। और इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाकत का ऐलान किया। जितने भी हुजूर के गुलाम हैं, किसी न किसी बुतों की पूजा पाठ की हुई है। हजरत आपके चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका हुजूर ने 70 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ा, चचा हुजूर के हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला, एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 70 मरतबा हर जो शहीद का जनाजा पढ़ते थे साथ हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी जो है वो जनाजा रखा करते थे। और हुजूर को इतना दुख हुआ अपने चचा का कि हुजूर अपनी जिंदगी में इतना कभी भी नहीं रोए थे जितना अपने चचा की जो है वो मैयत पर रोए, इसलिए कि हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी लाश का मुसला किया गया, आपका कलेजा बाहर निकाला गया इस्लाम के लिए और कलेजे को दबाया चबाया गया। तो ये अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम शहीदों के सरदार हैं। और मैंने पहले भी एक मरतबा अर्ज किया था, एक दूसरी मरतबा फिर अर्ज कर देता हूँ कि मदीनातुल मुनव्वरा में जब भी उहद के मुकाम पर हाजी जाते हैं और जिनको आका करीम अलैहिस्सलाम ने बुलाया होता है वो जाते हैं। मदीना शरीफ में अगर किसी शख्स की, वैसे तो दुआएं कबूल होती हैं सरकार के रोजे पर जाकर, वो शख्स ही नहीं है जिसकी दुआ कबूल ना होती हो, बशर्त है कि वो दिल से मांगने वाला हो और हुजूर उस पर नजर करम ना करें, ये तो कभी हो सकता ही नहीं है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, गुजरात वाले, जिन्होंने तफसीर नईमी लिखी,
آپ جب گئے تھے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضری دینے کے لیے، تو وہاں چونکہ آپ کو شوق تھا مطالعے کا، کتابیں آپ لیتے تھے اور علم کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہتے تھے، پڑھتے تھے کتابیں، تو آپ نے ساری کتابیں خرید لیں، تو ایک قلم بڑا خوبصورت اچھا قلم لگا، تو مفتی صاحب کو بڑا پسند آیا کہ یہ قلم جو ہے وہ میں خرید لوں، اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لکھوں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس کا قلم کے پیسے پوچھے یہ پیسے کتنے ہیں، تو اس نے پیسے بتائے، تو مفتی صاحب کے پاس پیسے اتنے ہی تھے جو کتابیں پہلے خرید چکے تھے، قلم بڑا پسند آیا لیکن پیسے نہیں تھے، آپ نے وہ قلم اس کو واپس کر دیا تو چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں صبح کے لیے اٹھا، نماز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تہجد سرکار کے روزے پر ادا کی، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ شخص دکان والا میرے پاس آیا، اس نے وہ قلم لیا ہوا تھا ہاتھ میں، وہ کہتا ہے بابا جی میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، اور آج تک میں یہاں پہ دکان میں نے لگائی ہوئی، آج تک مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی ہے، لیکن آج حضور میرے خواب میں آ گئے ہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن یہ حضور نے فرمایا میرے غلام کو جا کے میری طرف سے تحفہ دو۔ مدینہ شریف میں کوئی مانگنے والا ہو تو دلچسپی رکھتا ہو تو یہ علیحدہ بات ہے کہ بندہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ دل ہاں جی سرکار کا در ہے در شاہ کو نہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں درڈے بہا دیے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عنایت نہ فرمائے، کہتے ہیں کہ آپ کے صدقے سے مجھے حضور کی زیارت مجھے بھی ہو گئی۔ ہاں جی تو مدینہ شریف میں اگر مدینہ شریف میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے نا، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ہاں جی بات آ گئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، تو میں آپ سے عرض کر دوں تو پھر ایک اور بھی میں نے جگہ پہ پڑھا، ہمارے علماء نے لکھا کہ زندگی میں اگر کسی کو سر درد نہیں جاتا، وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے قبر پاک کی انور کی تھوڑی سی مٹی جو ہے نا وہ اٹھا کے اگر وہ تھوڑی سی زبان سے لگا دیتا ہے تو پوری زندگی اس کو سر درد نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ان کے لیے نا جو مانتے ہیں جی، اور جو پہچانتے ہیں اس چیز کو، یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ باتیں ہیں جو ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی ہیں جی۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف کے جو یہاں صرف دیکھنے کے لیے گیا، اس نے کیا پایا جی؟ دیکھنے سے تو ہم یہاں پہ بھی سیلفیاں بھی لوگ لے لیتے ہیں، سامنے مدینہ شریف پہ نظر آتا ہے، مکہ شریف بھی دیکھنا، اصل چیز تو یہ تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کیا بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر نہیں ہے جی؟ یہ بھی گھر ہے وہ بھی گھر ہے، ہم وہاں سارے اینٹیں تھوڑی دیکھنے جاتے ہیں، تو وہ تو کعبہ تو ہے وہ پتھر کا بنا ہوا ہے، ہم صرف اس کو دیکھنے جاتے ہیں، نہیں جو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات وہاں برس رہی ہوتی ہیں ہم وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہم وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر حضور کی نظر پڑ جاتی تھی وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا، وہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نے حضور جس کو تو حضور نے دیکھا نا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، سارے صحابہ حضور کو دیکھتے تھے لیکن حضور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے۔ یہاں ایک نعرہ لگتا ہے دمادم مست قلندر تے علی دا، بولیں گے علی دا، علی کا پہلا نمبر نہیں، علی کا چوتھا نمبر ہے، دمادم مست قلندر صدیق دا، یہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں جی۔ یہ تو میں نے تھوڑے سے لقب، اگر میں قیامت تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب اور شان بیان کرتے رہیں تو ہم سے شان بیان نہیں ہوتی۔ آج پاکستان کے اندر کروڑوں جو ہیں وہ حضور کے غلاموں کی مساجد ہیں جو حضور کے غلام ہیں اور اہل سنت و جماعت ہیں، پورا مہینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شانیں بیان کریں گے، ایک جمعہ میں پڑھائیں تو کروڑوں ہیں، تو کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے بڑھتی؟ یہ قیامت تک شانیں کیوں، ایک شخص کی شان اتنی کیسے بیان ہو جائے گی؟ اس لیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ابھی کہ حضور سے وفا کرنے کا نتیجہ کیا ملتا ہے۔ ایک ممتاز قادری کروڑوں لوگوں مسجدوں میں نام اس کا لیا جاتا ہے جی، ایک غازی علم الدین ایسے کیسے نام لیا جاتا ہے؟ صرف ایک شخص سے محبت کی، حضور سے وفا کی، حضور نے فرمایا پھر ایسے ہم آپ کو جاننے نہیں دیں گے جس نے ایسا سچا
جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے اور اس کی تصدیق سب سے پہلے جس نے کی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر. اور جب گواہی دی نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو میرے رب نے کہا میں اس کی گواہی قرآن پاک میں دوں گا. باقی تو بعد میں مانے نا. باقی صحابہ بت پرستی کرتے رہے, کچھ شرابیں بھی, اسلام نہیں تھا اس وقت, حضور نے اعلان نہیں فرمایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ بھی جو ہے وہ بت پرستی کے اندر شمار تھے, تلواریں لے کے پھرتے. حضرت امیر حمزہ لیکن واحد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال 5 سال کی عمر تھی, آپ کے ابو قحافہ آپ کو لے کر چلے گئے بت خانے کے اندر جی, کہنے لگے یہ ہمارے خدا ہیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل شعور اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے جو حضور کا غلام ہوتا ہے. ذہن تب ہی کھلتے ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کو تسلیم کرتے ہیں. حضور کی جو غلامی میں نہیں آتا, حضور سے وفا نہیں کرتا, اس کا ذہن اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ سامنے بت خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں, خود ہی بناتے ہیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی 4 سال کی تھی اور حضرت 4-5 سال کی تھی جب آپ کے چچا حضرت آپ کو بتوں کے سامنے لے کر گئے تھے. تو آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اگر یہ ہمارے خدا ہیں تو مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو, مجھے بھوک لگی ہے تو کھانا دو. اب وہ بولتے ہیں سنیں تو ان کو اگر مارتے ہیں تو حضرت سیدنا یہ سارے آپ نے باتیں سنی ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے بتوں کو مارا اور بھاگے تو آپ کے ابا جان تھے وہ بھی پیچھے بھاگے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد کے ہاتھ میں نہیں آئے. اس وجہ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ حضرت جبریل امین نے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیے ہوئے پر بچھا دیے ہوئے تھے. یہ میڈیا پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کیوں نہیں دکھایا جاتا کہ ہم دکھائیں گے کہ شاید یہ جو ہے وہ کیمروں کے محتاج ہیں. کیمروں کے محتاج حضور کے غلاموں کو کیمروں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. داتا علی اجمیری کے دور میں کون سے کیمرے تھے جی, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دور میں کتنے کیمرے تھے. ان کو اللہ کے ولیوں کو میڈیا کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہی اتنے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے جاؤ بھائی فلاں فلاں کے دل کے اندر فلاں کی محبت ڈال ہو جائے. یہ آپ نے حدیثیں سنی ہیں, ان کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی, کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے, اور ابو جہل جی یہاں میں بات کرنے لگا ہوں, کوئی بھی آقا کریم علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے, وہ کوئی ہندو ہے یا سکھ ہے کوئی بھی ہے, اگر آقا کریم علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے نا تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے حضور سے محبت کرتے ہیں. بد عقیدہ جو ہیں, مشرک جو ہیں, بد عقیدہ جو ہیں, جو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں, دوسرے جو ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں, اگر وہ بھی حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو ہم تو حضور کی شان بیان ماننے کے لیے تیار ہیں. جو بات صحیح ہے وہ تو ہم مانیں گے, ان سے نہیں مانیں گے, ہم ان سے مانیں گے. ہم ان کی بات جو ہے یہاں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعے بڑے لمبے ہیں, میں سناؤں تو ایک واقعے پہ تو پھر ٹائم ہی ختم ہو جائے. لیکن جی ابو جہل کی ایک عادت تھی جی, جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک بات کو دوسری بات تک پہنچانا, پھر اس کو پوری جگہ پہ پھیلانا, اس وقت تک اس بندے کو چین نہیں آتا, جو بات سن لے وہ ساروں کو جو ہے وہ بتا نہ دے. اس طرح عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی. تو ابو جہل کی بھی یہ عادت تھی, جب اس نے آقا کریم علیہ السلام کی شانیں دیکھی تو پھر وہ روز جاتا حضور کے پاس, روز آ کے دروازہ کھڑکاتا, کہتا بھتیجے بتا کوئی نئی گل آئی ہے, کوئی نواں اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ہے جی, کوئی نئی گل آئی ہے تو 10 سال ہوئی. آقا کریم علیہ السلام اس کو بتاتے تو وہ جناب لوگوں کو بتا کے بتاتا, یہ دیکھو جی اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے, یہ جی جی یہ مسلمان بنا رہا ہے, یہ فلان کر رہا ہے, یہ آگے کر رہا ہے. جس رات آقا کریم علیہ السلام کو معراج شریف ہوئی جی, معراج شریف ہوئی اس رات 18,000 سال. اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہو, حد سے بڑھ جاتے ہو. حد سے کیا کرتے ہو؟ حد کراس کر جاتے ہو. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم حد کراس کر جاتے ہیں, تمہاری یہ بات مان لی جائے کہ ہم حد کراس کرتے ہیں. ہم حد کراس نہیں کریں گے, ہم حد کراس سارے بولو, یہ بات آپ یاد رکھ لو, بس یہ پورے جمعے میں یہی بات آپ یاد رکھ لینا.
تو یہی آپ کے لیے جواب کافی ہے. کیا کہتے ہیں ہمیں کسی حضور دی شانہ بیان کر دو کہ حداں کراس کر جاندے ہو. ہم کہتے ہیں ہم حد کراس ہے. بس ہم تمہیں ایک بات پوچھتے ہیں, تم سے سوال پوچھتے ہیں, تم حد بتا دو, تم حد بتا دو, ہم حد کراس نہیں کریں گے. ہاں جی, خرد سے کہہ دو سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے, یہاں پڑے ہیں خود جیت کو لالے. کوئی کیا بتائے کہاں گئے تھے, سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. مکان امکان کے جھوٹے نکتو, تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کہاں سے آئے کدھر گئے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بالا ولو لاوے حد, تم حد بتاؤ کتنی حد ہے. ہاں جی, حد تم بتا دو, ہم حد کراس نہیں کریں گے. اور جن کی حد ہی نہیں ہے تم کہتے ہو ہم حد کراس کر جاتے. لے ہیں جی جناب سیدنا, جس نے ماننا ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں پوچھتا کہ جناب حضور کا نام لینا چاہیے کہ انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں چومنے چاہیے. ہاں جی, مصطفیٰ جان رحمت بلاک سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. حضور کی شانہ میت پڑھنی, ان کے بغیر میت تو پڑھنی. حضور کی شانیں سن کے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہوتا ہے. ہاں جی, وہ یہ نہیں پوچھتے, وہ بات کہتے ہیں کہ جناب بس حضور کا نام آ جائے, کسی طریقے سے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جائے. یہ تو دنیا کی محبتوں میں آپ نے بھی سنا ہوا ہے. وہ جب لیلا مجنو کی کہانیاں سناتے ہیں تو وہ لیلا مجنو جو ہے وہ ریت کے اوپر لکھ رہا تھا. کیا لکھ رہا تھا؟ لیلا 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 نام لکھتا تھا. جی وہ سارا لکھ رہا تھا. کسی نے آگے کہا کہ یار تو چنگا بندہ ہے, تینوں کوئی اور نام نہیں لگتا, تو ایک نام ہی لکھی جانا, ایک ہی نام لکھی جانا. تو مجنو نے پتا کی جواب دیتا, انہیں کیا جب میں لیلا کا نام لیتا ہوں نہ لکھتا ہوں نا تو میرا دل بڑا سکون ہو جاتا ہے. ہاں جی, میرا دل میں ٹھنڈ پہنچ جاتی ہے. مولانا روم لکھتے ہیں, فرمایا جب حضور کا نام آتا ہے نا تو دیوانے پھر کسی الجھن کا شکار نہیں ہوتے, انہوں نے دل بھی ٹھنڈے ہو جاتے. حضور نال وفا کر جنہوں نے ماننا ہوتا ہے کیسے مانتے ہیں لوگ, تو دنیا گلا بھی نہیں مانتے. یہاں سیدنا صدیق اکبر کے ابو جہل پہنچ گیا. ہاں جی, کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی سب سے سچے دروازے پر پہنچا ہوا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج ہوئی تو حضور کو پوچھنے لگا کہ کہنے لگا 10 پھر بتیجے کوئی نواں کم ہویا. فرمایا میں چاچا میں تمہیں کیا بتاؤں, سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ہاں جی, کہا کہ میں رات کے تھوڑے سے پار میں یہاں سے معراج شریف ہوئی, میں پھر رب کے پاس گیا, نمازاں لے کر آیا. حضور نے پھر اپنی شانیں خود ہی بیان کی. ہاں جی, حضور نے اپنی شانہ کنے کے بیان کی تے اگے تو سامنے کائنات دا سب تو بڑا جھوٹا کھلوتا سی جنوں گل پچدی نہیں سی. تے معلوم ہے تو اے ہی ہویا کہ کوئی بھی سامنے منکر ہو تو پھر حضور کا ملاد تے شانہ خود بیان کرنا یہ حضور کی سنت ہے. ہاں جی, سامنے والا جتنا بڑا بے ایمان ہو, کائنات کا سب سے بڑا بے ایمان آدمی کھڑا ہوا ہے اور حضور اپنا معراج اس کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اچھا, بڑا خوش ہو گیا, کہنے لگا بھائی باقی تو گلاں کوئی ماندا سی نہیں ماندا سی, آج جو ہے نا آج پتہ چلے گا, ہوں پتہ چلے گا. تو لوگوں نے میں جا کے دساں گا نا, دیکھو جی وہ کہہ رہا جی میں تو معراج تے گیا کہ انی بندہ کو اس وقت میں جناب بجلی نہیں تھی, اتنی سپیڈ میں کیسے بندہ آ جا سکتا ہے, کوئی ذرائع بھی نہیں ہے, تو کیسے یہ چلا گیا. ہاں جی, بڑا خوش ہوا دل کے اندر. کسی بندے کی گل لگ جائے بڑا بندہ بڑا خوش ہوتا ہے. لے یار, بندے انسان کی فطرت ہے, جو بے ایمان ہے بندہ بے ایمان ہی ہے. ہاں جی, بے ایمان بندہ جو ہے وہ ہمیشہ, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاں جی, وہ اس نے کہا کہ باقی تو چلو حضور کے صحابہ بعد میں ہوئے ہیں, یہ جو ہے نا ابو بکر, ہاں جی, یہ ابو بکر ہے نا, اس کو اگر میں جا کے بتاؤں گا یہ انکار کر دے گا نا, یہ تو باقی سارے مان جائیں گے انکار کر دے. وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلا, ہاں جی, اس کے دروازے پر جنہیں گوائیاں رب نے بھی دیتیاں, فرمایا سارا میں احسان کا بدلہ دے دیتا. ابو بکر کے احسان کا بدلہ آیا. ابو بکر صدیق وہ ہیں صحابی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے لصاحبہ, اگلے انشاءاللہ 4-5 دنیا تے سیدنا صدیق اکبر کی شانہ بیان ہونا. ہم تو حضور کے غلام ہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
چلا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کے کہنے لگے ابو بکر کیا حال ہے تمہارا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، منافق بندہ ہوا نا تو بندہ دیکھ کے پہچان لیندے ہم، ہاں جی منافق آ گیا، دیکھ کے ہی بندہ چہرہ شکل ہی رب نے کل قیامت کے دن بھی اسی طرح ہی ہوگا. جب بندہ مرنے پہ آتا ہے نا، جو گناہ گار ہوتا ہے اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ میری موت بڑی سخت آنے والی. ہاں جی جو نیکوکار ہوتا ہے حضور نے فرمایا تو وہ رش کر دے میں موت کل دی آندھی ہونی آ جائے. ہاں جی ڈرنا کا کیا ہے؟ ہاں جی وہ تو کہتا ہے کہ جناب میرے لیے تو دلہن کی طرح ہے، کل آندھی موت اج ہی آ جائے چنگا ہے، دنیا تو جان چھوٹ جائے گی. جڑا منافق ہے ڈرتا رہتا ہے کہ لے گئی اتنا مال میں کتنے لے کے جاؤں کی کراں گا. ہاں جی وہ موت سے ڈرتا ہے. تو شکلوں تو پتہ لگ جاتا ہے یہ حضور کا غلام ہے جی، وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بڑا خوش ہو کہ جناب ٹہل دو ابو جہل جب پہنچا نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے ابو بکر کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہاں جی فضل ہے. کہنا نئی گل سنی ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نئی گل سنی ہو؟ آپ نے فرمایا سنی تو نہیں ہے، تو سنا کی نئی سن کے آئے ہیں؟ فرمایا صاحبی جڑا تیرا صاحب ہے نا جن تو ہادی کا رہنما ماننا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی میں اندر کو ہو کے آیا. فرمایا اچھا اندر کو ہو کے آیا تو پھر دس کی گل ہے؟ کہنے لگا انہوں نے مینوں پتہ کی آخیا ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کہا ہے انہوں نے؟ کہنے لگا جی انہوں نے مینوں کہا ہے رات مینوں معراج ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مینوں عرشاں تے بلایا ہے تے جناب میں حضور نمازاں بھی لے کے آئے تو کہنے میں انج گیا تو میں انج گیا تو انج گیا. تو سیانا بننا ہے، تو جس طرح آج ہمیں آگے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جناب تسی لائٹاں لا لیاں جھنڈیاں لا لیاں چنگے بھلے بندے کچھ بتائیں گے حضور دی شان، یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا ہم چلیں گے حشر شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ. یہ تو قیامت والے دن پتہ لگنا ہے نا جنہیں پوچھ کے محبت کی تو کون سی جن ہم نے وہاں محبت سرکار نال کی وہ کون سا. ہاں یہ تو حشر لگنا اسی وقت پتا ہے. ہاں جی جب پانی سر تو لنگ جاتا پتا تو پھر ہی لگ رہا. ہاں جی پہلے ماں پیو بھی اپنی اولاد میں روک رہے ہیں پتر رہے نہ کر رہے نہ کر جلے بڑا ہوتا تو پتا تو پھر ہی لگتا میرا پیو صحیح کہتا سی. ہاں جی یہی کل قیامت والے دن نہیں ہوگا. صرف تو پانی ٹپ جانا تو لوگ کہیں گے میں وہ منظر بیان نہیں کر سکتا جو قرآن پاک میں بیان کیا لوگ. ہاں جی قرآن پاک افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ہاں جی والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. لوگ اپنی جڑی انگلیاں نے نا انج منہ پان کے تے زمین تے لیٹے مار کے انج زور تے جس طرح بچہ لیٹدا ہے نا تے ہاتھ ماردا ہے بڑے بڑے جڑے لوگ انج کر کے انج ہاتھ مارن گے اسی دنیا تے حضور دی شاناں کیوں نہ منیاں. ہاں جی ہم نے حضور کو کیوں نہ پڑھا وہ تو ہم منظر بیان ہی نہیں کر سکتے. وہ آپ قرآن پاک پڑھیں دیکھیں اس کو دیکھیں کہ قرآن پاک میں کیسا ہولناک بیان کیا ہوا ہے. ہاں جی لیکن ہمیں ہاں جی وہ تو میں پھر آگے والے دن میں آئیں گے تو بتاؤں گا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو سیانا بندہ ہے. ہاں جی جس طرح آج باتیں کرتے ہیں کہ جس کو چار آنے ہوں تو کہتے ہیں تو سیانا بندہ ہے دیکھ اینج ہونا چاہیے. وہ کہنا نہیں جی اینج نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی اینج ہونا چاہیے. ہاں جی اینج ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ تیری تجارت بھی بہت ساری ہے تو سارا کچھ تو سیانا بندہ ہے. اینج ہو سکتا ہے؟ اینج ہو سکتا ہے؟ لے جی یہاں قرآن کی گواہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سچے کیوں بڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. کیوں رب نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون؟ کیوں کہا؟ کیوں اس نے یہ بات کیا کر گواہی دی؟ جب اتنی حضور دی شانہ دسیاں نا اسی تے گل کرنے جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جناب ایک محفل ڈا کے 90 لاکھ میں کلمہ پڑھا دیا. استغفر اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تھوڑا دماغ خراب ہے یہ بات کر. ہم یہاں بتا دی حضور کی شان بیان کرتے ہیں جناب. ہاں جی پورے پنجاب میں کہنا رزق داتا علی حضوری کے صدقے سے ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ ایسے کہتے ہیں نا سنتے ہیں استغفر اللہ یہ کیا بات کیا ہے. اور اتنی بڑی حضور کی شانیں اور سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں جی ہم تو یہ کرامات اولیاء سناتے ہیں. ہاں جی حضور کے غلاموں کی باتیں سناتے ہیں تو لوگ استغفر اللہ پڑھتے ہیں. یہاں تو معاملہ رب کے ساتھ تھا. فرمایا میں عرش پہ گیا معراج ہوئی رات کے تھوڑے سے حصے سے. فرمایا پھر میں واپس آیا تو وہ پتے بھی ہل رہے سن تو پانی بھی چل رہا سی تو بستر بھی گرم سی. ہاں جی یہ تو عقل کے اندر ہے. ہاں جی کنڈی بھی ہلدی پئی سی. ہاں جی یہ ساری چیزیں ہاں جی اتنی سمجھ میں آنے والا
سیدنا صدیق اکبر نے کہنے لگا تو بڑا سیاح بنا، تو بڑا سینٹ ہو سکتا ہے؟ فرمایا کمینیا میں اتنی دیر اس لیے خاموش ہو کے سنتا رہا ہوں کہ تو حضور کی شانیں بیان کرتا رہا ہے، تو حضور کی شانیں بیان کرتا رہا ہے۔ فرمایا کہ تھوڑی ہی گل چل پیچھے ہٹ، مبارک ہو تو ہی میں نے خوشخبری سنا دیتی ہے۔ فرمایا بات اگر اس سے بھی آگے ہوتی نا صدیق پھر بھی ماننے کے لیے تیار بند گل انج تو بھی اگے لنگ جاندی نا کہ ابوبکر صدیق نے باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آتے، جو وہاں سے ہو یہی، اور بولو تو صحیح، جو وہاں سے ہو یہی، جو وہاں سے ہو یہی، وہ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، میں حضور غوث پاک کا تو بھی ہے وہاں سنا ہوا نا واقعہ آپ نے، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں ہو، اور رب نے محبوب بھی اپنا اس واسطے ایسے دیتا ہے۔ فرمایا جب یہ گواہی دی نا میرے رب کو صدیق اکبر کی گواہی ایسے پسند آ گئی، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، فرمایا ایک ذات جنہوں نے سچ دے کے بھیجا ایک اور جن نے سچ نو مان لیا، فرمایا ہم المتقون، اگر تسی تقوی والے تے پرہیزگار ویکھنے ہو نا تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مزہ نہیں آیا، نام لگو بھی بکر دا ڈر دو، گلی گلی نگر نگر، نہیں گلی گلی نگر نگر۔ ہمیں پتا ہے جنت کے کتنے دروازے ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ ہاں جی 8 دروازے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کسی دروازے تو عالم سدیا جائے گا، کسی تو قاری لگن گے، کسی تو شہید لگن گے، ہاں جی کسی تو جناب صدقہ خیرات کرنے والے لگن گے، کسی تو حافظ قرآن لگن گے۔ فرمایا 8 دروازے، ہر بندہ علیحدہ علیحدہ دروازے تو جائے گا، کسی اور کے بارے حضور نے نہیں فرمایا۔ فرمایا ابو بکر جب تو آئے گا نا منظر پتہ کیا ہوگا، جنت کے 8 دروازے بول رہے ہوں گے صدیق آج میرے بننے گزر جائے، میرے بننے گزر جائے۔ اب وجہ کی ہے؟ وجہ اقبال کو پوچھو وجہ کی ہے؟ اقبال کہتا ہے کی محمد سے گل نہیں دی ہے، اینجی کرو مدح اہلے پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے